अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देहाती ने किनारे पर बैठे हुए एक बुजुर्ग के पास जाकर के अपना माफी ज़मीर पेश किया और सवाल किया, हुजूर क्या बात है कि ये लोग उस बॉल को इतना मार रहे हैं, इस गेंद को इतना मार रहे हैं, वजह क्या है? गौर से सुनिएगा। बुजुर्ग ने जवाब में इरशाद फरमाया, इस बॉल को, इस गेंद को मारने की बस एक ही वजह है कि ये गेंद अंदर से खाली है। अगर ये बॉल अंदर से भरा हुआ होता तो कोई इसे लात न मारता। खुदा की कसम, आज अगर मुसलमानों का ईमान पुख्ता होता तो लोगों के पैरों में मुसलमान ना आता। हमारा ईमान कमजोर हो चुका है। जाहिर तो हमने संवार लिया, लेकिन झांक कर अपने सीने में देखो, नबी की मोहब्बत ज्यादा है या दुनिया की मोहब्बत ज्यादा है? फर्क होता है बेतवज्जोही से किसी काम के करने का और तवज्जो से किसी काम के करने का। एक हदीस शरीफ की रोशनी के अंदर आपको समझा दूं कि तवज्जो से काम करने का सवाब क्या है और बेतवज्जोही से काम करने का सवाब क्या है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में कोई यूं ही दुरूद पढ़े तो वो दुरूद भी पहुंचता है, लेकिन अगर कोई तवज्जो से हुजूर की मोहब्बत में डूब कर पढ़े तो उसे खुद हुजूर सुन लिया करते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खास तौर पर दीनी महफिल में ये मामला हुआ करता है कि कुछ चलते हैं, कुछ फिरते हैं, कुछ इधर जाते हैं, कुछ उधर जाते हैं, कुछ उठते हैं, कुछ बैठते हैं। सुनने वालों की तवज्जो उनकी तरफ मबजूल हो जाती है और जो बात अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलो दिमाग में उतारने की कोशिश की जाती है, बंदा उससे महरूम रहता है। तो मैं चाहूंगा हम अतनगोश होकर मुकम्मल तवज्जो के साथ गुफ्तगू को समाअत फरमाने की ज़हमत फरमाएं। हैदराबाद की सरजमीन पढ़े लिखों की सरजमीन है, बुजुर्गों की सरजमीन है, मशाइख की सरजमीन है, तालीम याफ्ता की सरजमीन है। इस सरजमीन से दावत व तबलीग का काम जितनी तेजी के साथ और कामयाबी और कामरानी के साथ होना चाहिए, अगर आज के इज्तिमा में आने वाले जुमला हजरात इसका आज़्म मुसम्मम कर लें कि हम आज के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीम पैगाम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर घर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि बुराइयों का सैलाब थम जाएगा और मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नतों का सैलाब आम हो जाएगा। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं कि आज के दौर का सबसे बड़ा इशू कौन सा है। दानिशवरान कौम व मिल्लत से अगर पूछा जाए कि मौजूदा दौर के मुसलमानों का इशू क्या है, तो कोई शायद ये कहे कि जिहालत जिससे निकालना उम्मत मुस्लिमा को जरूरी है। कोई कहेगा कि बेअमली के सैलाब के अंदर जो मुसलमान डूब रहे हैं उनको उससे बचाना जरूरी है। कोई कहेगा मुआशी तंगदस्ती के शिकार मुसलमानों के लिए रोजगार फराहम करना जरूरी है, यह आज का इशू है। और कहीं को यह कहता हुआ नजर आएगा कि ड्रग्स के अंदर गिरफ्तार होते हुए नौजवानों को बचाना जरूरी है, यह हमारे नजदीक इशू है। इस तरीके से कई इश्यूज लोगों के सामने मुल्क में बसने वाले, दुनिया में बसने वाले जिम्मेदारान कौम पेश करते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं माजी करीब से आलमी सतह पर थोड़ा सा गौर करने के बाद जिस इशू को आज के दौर के मुसलमानों का सबसे बड़ा इशू समझ रहा हूं, वो इशू है ईमान की हिफाजत। दौर हाजिर का सबसे बड़ा इशू ईमान की हिफाजत है। लेकिन वो कौम जो ईमान की अजमतों को न जानती हो, ईमान की अहमियत को न जानती हो, ईमान को हल्के से लेती हो और ईमान वाले का मकाम अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक क्या है, जब वो इन चीजों को नहीं जानती होगी तो वो कौम ईमान से हाथ धो बैठने के अंदर कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं करेगी। आज हमारी कौम की सिचुएशन ये है कि जो सरमाया सबसे बड़ा मुसलमानों के लिए है, और ऐसा सरमाया जिस सरमाए की बुनियाद पर इंसान सिर्फ दुनिया ही के अंदर चैन की जिंदगी नहीं गुजार सकता, बल्कि उस सरमाए की बुनियाद पर इंसान जमीन के ऊपर भी, जमीन के अंदर भी और मैदान मैशर में भी इत्मीनान के साथ अपने औकात को गुजार सकता है।
ایمان اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ اگر اس سرمایے کے حوالے سے آپ دیکھیں تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سارے مصائب کا استقبال کر کے صبر کرنا، اور ان سارے مصائب کو صبر کرنے کے بعد امت مسلمہ کے لیے جس چیز کی فکر کرنا یا انسانوں کے لیے، وہ فکر تھی صرف اور صرف ایمان، ایمان اور ایمان۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعے کے ذریعے سمجھاؤں۔ دنیا میں کسی انسان کے ساتھ زیادتی ہو تو زیادتی کرنے والے پر اگر کوئی انتقامی کارروائی کرے تو جس پر زیادتی ہوئی تھی وہ خوش ہو جائے گا، لیکن پیغمبر رحمت نے مزاج الگ عطا فرمایا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کو ستانے والا ابو جہل، جس نے زد و کوب کیا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ستایا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن جب سرکار کے چچا جو ابھی آغوش اسلام میں قدم نہیں رکھے تھے، امیر حمزہ کو جب پتا چلا کہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کیا ہے، ستایا ہے، تلاش کرتے ہوئے ابو جہل کے پاس پہنچے، بہت مارا، لہو لہان کر دیا اور کہا تم نے میرے بھتیجے محمد کو ستایا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور بھرپور اس سے انتقام لیا۔ اور انتقام لینے کے بعد وہ امیر حمزہ جو آغوش اسلام میں ابھی قدم نہیں رکھے تھے، حضور کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور تلاش بسیار کے بعد جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مل جاتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے امیر حمزہ نے کہا محمد میرے بھتیجے خوش ہو جاؤ، جس نے تمہیں ستایا تھا، زد و کوب کیا تھا، میں نے اس کو لہو لہان کر دیا ہے اور تمہارا بدلہ میں نے اس سے لے لیا ہے، محمد اب تو ذرا مسکرا دو، ذرا خوش ہو جاؤ۔ رحمت عالم کے نزدیک ایمان کی اہمیت کتنی تھی، ارشاد فرماتے ہیں میرے چچا آپ چاہتے ہو کہ میں خوش ہو جاؤں؟ آپ نے ابو جہل کو مارا، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، لیکن اگر مجھے آپ خوش کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار کلمہ پڑھ لیجئے، میں خوش ہو جاؤں گا۔ اور اس کے بعد امیر حمزہ کلمہ پڑھ کر آغوش اسلام میں قدم رکھتے ہیں۔ تکلیفوں کے باوجود دامن اسلام سے وابستہ کرنے کی جد و جہد رہی۔ آپ ذرا دیکھو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود کو قربان کر کے بھی یہ چاہتے تھے کہ لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں، آغوش اسلام میں قدم رکھ دیں، دامن ایمان کو تھام لیں۔ مجھے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے وہ مسلمان جو چند ٹکوں کی حفاظت کے لیے تو بیدار رہتا ہے اور اس کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے، منصوبہ سازی کرتا ہے، کیا کبھی تم نے اپنے ایمان کے حوالے سے بھی سوچا کہ اس کی حفاظت کا منصوبہ کیسے بنایا جائے، اس کے تحفظ کا سامان کیسے فراہم کیا جائے؟ آج ہم دیکھتے ہیں ایمان کو سلب کرنے کے لیے، ایمان کو دل سے نکالنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ انسان کو کسی اور طریقے سے نکالا جا رہا ہو ایمان کے دائرے سے، بلکہ گانے ایسے نکالے گئے جن میں کفریہ کلمات اور بہت سارے ایسے جملے انسان کی زبان پر عام ہوتے جا رہے ہیں جس کی بنیاد پر انسان آغوش اسلام سے نکل کر کفر کی وادیوں میں بھٹکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آج اگر مسلمان کسی چیز کی فکر نہیں کر رہا تو وہ ایمان کی فکر نہیں کر رہا، وہ سرمایہ کی حفاظت کی فکر کر رہا ہے، وہ اولاد کی حفاظت کی فکر کر رہا ہے، وہ تعلیم کے سلسلے میں فروغ کی فکر کر رہا ہے، لیکن موجودہ دور کا سب سے بڑا ایشو اس وقت ایمان کی حفاظت ہے۔ مسلمانوں کو ایمان پر قائم رکھنا اور ان کو ایمان کی اہمیت بتانا یہ آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور وہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب میں انسانوں کی ساری کیٹیگری کا ذکر ہے۔ مسلمان کا مقام کیا ہے، غیر مسلم کا مقام کیا ہے، منافق کی پہچان کیا ہے، ان کی سچویشن کیا ہوگی، وہ کس درجے کے اندر ہوں گے، ہر چیز کو قرآن نے بیان کیا۔ انبیاء کا ذکر کیا، اولیاء کا ذکر کیا، صدیقین کا ذکر کیا، شہداء کا ذکر کیا، صالحین کا ذکر کیا۔ ان سارے اذکار سے قرآن بھرا پڑا ملے گا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مختصراً اگر عرض کروں تو یہ بات سمجھ لیجئے، دنیا میں جتنی قسم کے انسان پائے جاتے ہیں ان ساری قسم کے انسانوں کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر فرما دیا۔ اور یہ کیسی کتاب ہے؟ یہ ایسی کتاب ہے کہ لا ریب فیہ کہہ کر اس کتاب کی عظمت کو میرے کریم نے بیان فرما دیا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، 1500 سال کے کم و بیش طویل عرصے کے گزر جانے کے بعد سے لے کر آج تک قرآن کا چیلنج کل بھی زندہ تھا، قیامت تک زندہ رہے گا۔ آسمان پر کمندیں ڈالنا آسان ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنا آسان ہے، ہوائی جہاز بنا لینا آسان ہے، چاند کی زمین پر قدم رکھنا بھی آسان ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم اللہ کی کتاب قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ اس کتاب کی ایک آیت جیسی آیت دنیا کے سارے سائنسداں، سارے ریسرچ اسکالر مل کر کے بھی اگر لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، اس لیے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ یہ اتنی عظمت والی کتاب کہ ہم اس کتاب کو سینے سے لگاتے ہیں، یہ اتنی عظمت والی کتاب
کہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. یہ اتنی عظمت والی کتاب کہ گھر میں اس کو بلندی پر رکھتے ہیں, اور یہ اتنی عظمت والی کتاب کہ جس حافظ قرآن کے سینے میں یہ کتاب ہو وہ اپنے گھر کے 10 ایسے لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے گا جو حافظ قرآن ہوگا, عامل قرآن ہوگا. بہت عظمت والی کتاب. اسی کتاب کی تعریف میں قرآن نے کہا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ لعلکم ترحمون. یہ عظمت والی کتاب ہے, یہ برکت والی کتاب ہے, اس کو اللہ نے نازل فرمایا, اس کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل ہو جائیں. آپ ذرا سوچو تو صحیح, آج کی دنیا کا انسان اللہ سے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہا ہے, لیکن ایک مقام ایسا بھی آتا ہے نہ مانگو, صرف چپ رہو تو بھی اللہ تم پر مہربانی کی بارشیں نازل فرمائے گا. اور وہ کس کے بارے میں کہا گیا؟ وہ قرآن کے بارے میں کہا گیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو, خاموش رہو, اور خاموش رہ کر پوری توجہ کے ساتھ قرآن سنو. ادھر تم قرآن توجہ سے سنو گے, اللہ کی رحمتوں کی بارش تم پر ہوتی رہے گی. یہ وہ کتاب ہے جو سیدھا راستہ دکھاتی ہے. یہ کتاب جس کے بارے میں جو کہہ دے وہ حق ہے. یہ کتاب جو راستہ دکھائے وہ حق ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے. مختصراً قرآن کے بارے میں یہ بتانے کے بعد اب آئیے قرآن نے ایمان والوں کے بارے میں کیا فرمایا تاکہ آپ محسوس کر سکیں. مخلوق کے اندر کئی قسم کے افراد موجود ہیں. مخلوق کے اندر بہتر بھی ملیں گے, بدتر بھی ملیں گے, لیکن قرآن نے مخلوق کے اندر جس کو سب سے بہتر فرمایا, خدا کی قسم ذرا سوچو اللہ نے کس کو بہتر فرمایا, تو قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں. ایمان, یہ ایمان اتنا طاقتور سرمایہ ہے کہ جس کسی کے سینے میں یہ دولت موجود ہو وہ اتنا بڑا طاقتور ہوتا ہے کہ دنیا اسے مغلوب نہیں کر سکتی. اسی لیے قرآن نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غالب تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو. اگر آپ دنیا میں ہم مغلوب نظر آ رہے ہیں تو ہم چاہے کوئی وجہ تلاش کر لیں, لیکن فقیر یہ کہنے پر بالکل حق بجانب ہے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری اور ہمارے ایمان کے اندر بالکل ناقص پوزیشن ہونے کی بنیاد پر آج زمانہ اپنے پیروں تلے ہمیں روند رہا ہے. میں نے کسی موقع پر یہ بات کہی تھی اور اس موقع پر موجود جلسے میں شرکاء نے کئی باتوں کو تو فراموش کر دیا ہوگا, لیکن یہ بات انہوں نے فراموش نہیں کی. آئیے وہ بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں. ایک دیہاتی شخص شہر میں پہنچتا ہے اور شہر میں پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ فٹ بال کھیلا جا رہا ہے. دیہاتی شخص تھا, اپنی سوچ کے مطابق سوچنا شروع کیا کہ ایک بال ہے, ایک گیند ہے, سب اسے لات مار رہے ہیں, ادھر سے بھی لات ادھر سے بھی لات, لات ہی پڑ رہی ہے اس گیند کو. آخر اس بال کا قصور کیا ہے, اس بال کی غلطی کیا ہے کہ ہر طرف سے اسے لات پڑ رہی ہے. دیہاتی نے کنارے پر بیٹھے ہوئے ایک بزرگ کے پاس جا کر کے اپنا معافی ضمیر پیش کیا اور سوال کیا حضور کیا بات ہے کہ یہ لوگ اس بال کو اتنا مار رہے ہیں, اس گیند کو اتنا مار رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ غور سے سنیے گا. بزرگ نے جواب میں ارشاد فرمایا اس بال کو, اس گیند کو مارنے کی بس ایک ہی وجہ ہے کہ یہ گیند اندر سے خالی ہے. اگر یہ بال اندر سے بھرا ہوا ہوتا تو کوئی اسے لات نہ مارتا. خدا کی قسم آج اگر مسلمانوں کا ایمان پختہ ہوتا تو لوگوں کے پیروں میں مسلمان نہ آتا. ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے, ظاہر تو ہم نے سنوار لیا, لیکن جھانک کر اپنے سینے میں دیکھو نبی کی محبت زیادہ ہے یا دنیا کی محبت زیادہ ہے؟ اگر حدیث کی روشنی میں عرض کروں تو یہ بات اور اچھی طریقے سے واضح ہو جائے گی کہ ہمارے پاس کس درجے کا ایمان ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کوئی برائی دیکھو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو, زبان سے نہیں روک سکتے
تو اس برائی کو دل سے برا جانو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ کسی برائی کو دل سے برا جاننا یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ جو قوم برائی کو اپنی زندگی بنا چکی ہو اور برائیوں کو اپنی عادت میں شامل کر چکی ہو اور برائی کو برائی ماننے کو بھی تیار نہ ہو، تو یہ کمزور ایمان بھی اس کے پاس کہاں رہ گیا؟ کہاں رہ گیا؟ موجودہ دور میں بڑھتی ہوئی برائیوں، بڑھتا ہوا برائیوں کا سیلاب، وہ کون سی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں نہیں پنپ رہی؟ ہمارے ہی بچے ہیں جو رات کے سناٹے میں نہ جانے کیا دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں آج کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں جن کی نگاہوں کا تقدس پامال ہو چکا ہے، ہمارے ہی بچے ہیں اور بچیاں ہیں جو نہ جانے آوارگی کی دہلیز پر کہاں کہاں قدم رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ان ساری برائیوں کو دیکھنے کے بعد نہ روکتے ہیں ہاتھ سے نہ زبان سے، بلکہ سچویشن یہ ہے کہ دل سے بھی اب برا ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ تو کمزور ایمان بھی تو نہیں رہ گیا، پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں؟ ایمان بہت بڑے سرمایہ کا نام ہے، بہت بڑی دولت کا نام ہے، اور جسے یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے اور جو ایمان کے احتساب کے اندر اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتا ہے، خدا کی قسم اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ آج کا سب سے بڑا ایشو ایمان کی حفاظت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں، اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی ویڈیو کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔